MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। हमारे बहुत ही अज़ीज़ जनाब मौलाना मोतीउल्लाह साहब MT मीडिया वाले ने दरख्वास्त ये की कि ज़कात के ताल्लुक़ से कुछ बात आप कह दीजिए। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, आप सभी हज़रात को अच्छी तरह मालूम है कि उसे जो कुछ भी दौलत व सरवत मिली है उसका असल मालिक वो ख़ुद नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला है। वही मालिक हकीकी है। उसने महज अपने फ़ज़ल व करम से हमें अपनी मिल्कियत में बतौर नियाबत तसर्रुफ़ करने का हक़ दे रखा है। जब अल्लाह रब्बुल जलाल ही उसके मालिक हैं, उसी की कुदरत की बिना पर हमें ये नेमत मयस्सर आई है, तो अगर वो अपने बंदों को ये हुक्म करता कि वो अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा दें तो हमें शिकायत या एतराज़ का कोई मौका न था। क्योंकि उसकी चीज़ है, वो जहाँ और जितनी चाहे ख़र्च करे, मगर ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ضل है कि उसने जहाँ हमें ख़र्च करने का हुक्म दिया वहाँ पूरा माल नहीं बल्कि माल का कुछ हिस्सा ख़र्च करना ज़रूरी करार दिया। कुरान करीम में जहाँ जहाँ भी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया गया है, वहाँ पर लफ्ज़ मिन लाकर इस तरफ इशारा कर दिया गया कि सारा माल खर्च करना मतलूब नहीं बल्कि कुछ हिस्सा दे देना काफ़ी है। और साथ में इस तरफ भी तवज्जो दिलाई गई कि हम तुम्हारा माल नहीं मांग रहे हैं बल्कि हमने जो तुम्हें दिया है उसी में से थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि देने वाले का बोझ हल्का हो जाए। कुरान करीम में कई जगह है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और दूसरी जगह वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह। इसी तरह से कई जगह पर है। और अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिय्या यरजून तिजारतन लन तबूर। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इन जैसी आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह किया कि ज़कात वग़ैरह का हुक्म कोई टैक्स नहीं कि उसे भारी समझा जाए या बोझ समझा जाए, बल्कि ये तो अल्लाह ताला अपनी ही दी हुई एक अमानत तुमसे मांग रहा है। लिहाजा उसे देने में तुम्हारे दिल पर कोई तंगी और बोझ ना होना चाहिए। बोझ या तंगी तो उस वक्त होती है कि जब तुम्हारी ज़ाती कोई चीज़ तुमसे मांगी जाती। याद रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि पहले ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदक़े की कबूलियत की निशानी ये थी कि सदक़े का माल किसी जगह रख दिया जाता और आसमान से आग आकर उसे जलाकर खाकस्तर कर देती, तो ये कबूलियत की अलामत समझी जाती थी। जैसा कि कुरान पाक के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटे हाबील और काबील के वाक़े के अंदर इशारा मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। जब दोनों ने अल्लाह के नाम की एक एक नियाज़ पेश की
اور ان میں سے ایک تو مقبول ہو گئی اور دوسری مقبول نہیں ہوئی۔ جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے دربار میں صدقہ پیش کرو، تو جس کا صدقہ قبول ہوگا وہی حق پر سمجھا جائے گا۔ چنانچہ حابیل نے بکری کا بچہ پیش کیا جو قبول ہو گیا، یعنی آسمانی آگ نے اسے جلا دیا، اور قابیل نے غلہ پیش کیا جو قبول نہیں کیا گیا۔ اور بعض احادیث کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے، اسی مضمون کا علم بعض احادیث سے علم ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت پر کرم فرمایا کہ اس کا مال زکوٰۃ کی شکل میں اصول کیا ہوا مال اس کے ضرورت مند افراد پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پچھلے زمانے میں آگ جلا کر خاک کر دیتی تھی تو قبولیت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ نے اس امت پر کرم یہ کیا کہ اس امت کا مال جو زکوٰۃ کی شکل میں نکالے گا وہ اسی کے ضرورت مند افراد پر خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن حدیث پاک کے اندر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت موجود ہے کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ مالداروں سے لے کر فقیروں کو دیا جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ شخص حیرت سے پوچھے گا، اے رب ذوالجلال، بھلا آپ کی کیسی عیادت کرتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال یہ کہیں گے، اے میرا بندہ، اگر تو اس بندے کی عیادت کو آتا تو مجھے اس بندے کے پاس پاتا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہیں گے بعض بندے سے، اے ابن آدم، میں نے تجھے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ کہے گا حیرت میں، رب ذوالجلال، آپ کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ آپ تو جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ تو رازق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، دیکھ، اگر تو فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کو تو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال ایک شخص سے کہیں گے، اے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں نے تجھے پانی مانگا تھا، تو نے نہیں دیا۔ وہ کہے گا، اے رب ذوالجلال، آپ تو جہانوں کے مالک ہیں۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرا بندہ، اگر تو فلاں بندے کو میرے جو پیاسا تھا پانی پلا دیتا تو مجھے وہاں ضرور پاتا۔ تو میرے دوست بزرگوں، یعنی یہ عمل خیر میرے پاس محفوظ رہتا۔ دوسرا احسان دیکھیے اللہ رب ذوالجلال کا اس امت محمدیہ پر یہ ہے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ نکالنا ہے۔ اللہ چاہتے حکم دیتے پورا مال دو، 50واں حصہ دو، اور اس سے زیادہ بھی حکم دے سکتے تھے، اور وہ بھی سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی مطلق نہیں، بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اس پر ایک سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی یا جزئی طور پر باقی ہو۔ ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و انعام ہے
کہ اس نے تمام سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں 1 روپے زکوٰۃ کے طور پر فرض قرار دیا ہے۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نہ نکالے، کوتاہی کرے، تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ زکوٰۃ و صدقات اگر نکالتا ہے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور دنیا کے اندر بھی فوائد اس کے ہیں، اور آخرت میں تو اس کو اس کے فائدے ملنے ہی ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی ہے، حدیث میں ہے کہ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ لوگوں صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک روایت اور ہے جو ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ ان الصدقۃ لتدفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اللہ تعالیٰ کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں بڑا مفید ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں، اور آخرت کا تو نفع ہی نفع ہے۔ آخرت میں اس کے بہت سے نفع ہیں، یہاں تک کہ اگر 1 روپیہ دیتا ہے تو اس کا 700 گنا زیادہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے قرآن پاک کے اندر ہے کہ زکوٰۃ صدقے میں خرچ گویا کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث متفق علیہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ 7 قسم کے حضرات میدان محشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے، انہی میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کی اس کی خبر نہ ہو۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں، زکوٰۃ صحیح مصرف میں خرچ کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ نظام زکوٰۃ کا پورا فائدہ سامنے آ سکے۔ بعض جگہ پر زکوٰۃ اصول کرنے والے سفراء ہوں یا علماء یا محتمین ہوں یا ذمہ دار، ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ان حضرات کا بڑا احسان ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، وہ آ کر آپ سے زکوٰۃ اصول کر لیتے ہیں، ورنہ روایت کے اندر موجود ہے کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب مال دار زکوٰۃ دے کر نکلیں گے اور کوئی شخص اسے قبول کرنے پر تیار نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، ان حضرات کی تحقیر کرنا جہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے، وہیں آپ کے لیے وبال جان بھی ہے۔ ان حضرات کا آپ کو احسان ادا کرنا چاہیے، اور مدارس والے بھی لینے میں بھی اللہ سے ڈریں، اور زکوٰۃ کی رقم جو وصول کرتے ہیں بڑی دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اسے صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ اور عام طور پر بہت سے لوگ مدرسوں کے ذمہ دار محتمین حضرات پر بڑی تحقیرانہ نظر ڈالتے ہیں اور تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، جو ذمہ داری سنبھالتا ہے اس کو خود احساس ہے، وہ بھی اپنے رب کا بندہ ہے، اسے بھی اللہ کا ڈر ہے،
اور خاص طور پہ میں بھی درخواست کروں گا اور ہم سب اس معاملے میں بڑے احتیاط سے کام لیں.